अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आपने स्टोरी के पहले दो पार्ट्स तो सुन लिए होंगे। आज हम स्टोरी का तीसरा पार्ट अपलोड कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल तो आपको पता है, परी का भाई। फिर शहजादा अकबर ने सोनी परी को देखते हुए कहा, असगर ये लड़की कौन है? असगर ने नफी में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं भी नहीं जानता कि ये लड़की कहाँ से टपकी है। तुम्हारे अब्बा हजूर ने मेरे पीछे इतने सिपाही लगा दिए थे कि मजबूरन इन लोगों की गिरफ्त से बचने के लिए मुझे इस खस्ता हाल मकान में पनाह लेना पड़ गई। मैं वहाँ छुपा सोने की कोशिश कर रहा था कि ये लड़की वहाँ आ गई और मुझे देखकर चीखती चिल्लाती वहाँ से भागी। मैं इसके पीछे दौड़ा ताकि इससे बता सकूं कि मैं इंसान का बच्चा ही हूँ, भूत प्रीत नहीं हूँ। अब ये लड़की ही बताएगी कि कौन है। फिर असगर ने सोनी परी से पूछा, लड़की तुम कौन हो? सोनी परी ने कहा, मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब तुम्हारे हाथ की हथेली देखकर बताऊंगी। यह कहकर उसने असगर के दोनों हाथ अपने सामने फैलाए और फिर ये देखकर उसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही कि असगर के सीधे हाथ की हथेली पर एक नन्हा सा सितारा चमक रहा था। वो इसका हाथ छोड़कर इससे लपट गई और फिर फूट फूट कर रोने लगी। असगर और शहजादा अकबर हैरत से सोनी परी को देख रहे थे। कुछ देर के बाद असगर ने भराई हुई आवाज में कहा, नन्ही लड़की, मुझे वजह तो बताओ कि इस सितारे को देखकर तुम्हें रोना क्यों आ गया है? अच्छा, अब तुम रोना बंद करो, पहले अपनी गर्दन बचाने की कोशिश करो। शहजादा अकबर ने कहा, अगर सिपाहियों की नजरों में आ गए तो फिर जान बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। अब्बा हजूर तुमसे सख्त नाराज हैं और तुम्हें देखते ही कत्ल करवा देंगे। असगर की समझ में भी ये बात आ गई थी। उसने आहिस्तगी से सोनी परी को खुद से अलहदा किया और फिर उसी मकान की तरफ बढ़ गया जहाँ पर उसने पहले पनाह ले रखी थी। शहजादा अकबर और सोनी परी भी इसके पीछे रवाना हो गए। शहजादा अकबर ने अपना घोड़ा मकान के दरवाजे की कुंडी से बांध दिया। सोनी परी ने अपना कलीन नीचे बिछाया और फिर वो तीनों इस पर बैठ गए। जब वो इत्मीनान से बैठ गए तो असगर ने बड़ी संजीदगी से कहा, हाँ तो लड़की, अब बताओ कि तुम कौन हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ और मेरा नाम सोनी परी है। सोनी परी ने बड़ी मोहब्बत से कहा, गालबन तुम शायरा हो, परी तुम्हारा तखल्लुस होगा। असगर ने मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा, मगर मेरी शायरा बहन, मुझे कोई शेर सुनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर कोई शेर मुझे पसंद ना आए तो मैं सुनाने वाले को काट खाता हूँ। उसकी बात सुनकर शहजादा अकबर हंस पड़ा और सोनी परी बोली, अनवर भाई, आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? इसकी बात में जाने कैसा जादू था। असगर अपनी जगह से उछल पड़ा और फिर बड़ी बेसब्री से बोला, मैंने आज तक किसी को अपना असली नाम नहीं बताया था। तुम मेरा नाम किस तरह जानती हो? क्या ये चीज़ इस बात को साबित नहीं करती कि मैं आपकी बहन हूँ? सोनी परी ने उठला कर पूछा, मगर अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरी कोई बहन नहीं थी, असगर ने खुश लहजे में कहा। सोनी परी ने एक लम्हा कुछ सोचा और फिर उसे अपनी कहानी सुनाने लगी। फिर उसने असगर को वो खत भी दिखाया जो उसके बाप ने मरते हुए लिखा था। उसकी तमाम कहानी सुनकर असगर ने सोनी परी को मोहब्बत से लपटा लिया और बोला, मेरी प्यारी बहन, तुम बहुत बाहिम्मत लड़की हो। तुमने आखिर मुझे ढूंढ ही निकाला। अगर तुम मुझे ना मिलती तो मैं हमेशा इस बात से बेखबर रहता कि मेरी इस दुनिया में इतनी प्यारी सी बहन भी है। लेकिन अफसोस इस बात का है, मैं अब्बा से कभी ना मिल सकूंगा। मगर अनवर भाई, आपके पीछे सिपाही क्यों लगे हुए हैं? सोनी परी ने पूछा। यह एक दर्दनाक कहानी है, असगर एक आह भरकर बोला। मैं तुम्हें शुरू से तमाम वाकयात सुनाता हूँ। ये उस रोज का वाकया है जब शहर में जल्जला आया था। मैं तकरीबन 4 साल का था। इस रोज मैं अपने अब्बा का बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत सारे खिलौने और मिठाइयाँ लाने का वादा किया था। वो परिस्तान में रहते थे और इसलिए वो बहुत दिनों बाद घर पर आते थे। अम्मी शाम के खाने की तैयारियों में मसरूफ हो गई और मैं गली के बच्चों के साथ खेलने लगा कि एकदम से ऐसा महसूस हुआ जैसे हमें पकड़कर किसी ने झंझोड़ दिया हो। फिर धमाके से हुए मकानात की छतें गिरने लगी और हर तरफ गर्दो गुबार छा गया। अचानक ही मेरे सर पर कोई चीज लगी
اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں شاہی محل میں تھا۔ میرا سر زخمی ہو گیا تھا۔ ملکہ اور بادشاہ سلامت میرے پلنگ کے قریب کھڑے مجھے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے وہاں پر ایک اپنا ہم عمر لڑکا بھی دیکھا تھا۔ وہ بادشاہ اور ملکہ کا بیٹا تھا اور اب تم اسے شہزادہ اکبر کے روپ میں دیکھ رہی ہو۔ سونی پری نے شہزادہ اکبر کو دیکھا۔ وہ سر جھکائے اصغر کی باتیں سن رہا تھا۔ اصغر نے پھر کہا، میری امی اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں۔ میں نے بادشاہ سلامت کو بتا دیا تھا کہ میرے ابا پرستان میں رہتے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے بہت کوشش کی کہ میرے ابا مل جائیں، مگر بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی کامیابی نہ ہوئی۔ میں صرف 4 سال کا تھا اور ہر وقت امی اور ابا کو یاد کر کے روتا رہتا تھا۔ ملکہ صاحبہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور پھر آخر انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ بادشاہ سلامت بھی ان کے اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے اور مجھے بھی اکبر کی طرح اپنا ہی بیٹا سمجھنے لگے۔ آہستہ آہستہ میں اپنی امی اور ابا کو بھولتا گیا اور پھر میں جوان ہو گیا۔ میری پرورش شہزادوں کی طرح ہی ہوئی تھی اور میں اور شہزادہ اکبر ایک دوسرے سے بالکل سگے بھائیوں کی طرح محبت کرتے تھے۔ میرا اصلی نام تو انور ہی تھا، مگر ملکہ صاحبہ نے مجھے اصغر کہنا شروع کر دیا کیونکہ اکبر اور اصغر بہت ملتے جلتے نام ہیں۔ سونی پری نے اس کی بات بیچ میں سے کاٹتے ہوئے کہا، جب ملکہ اور بادشاہ آپ کو اپنی اولاد کی طرح چاہتے تھے تو پھر اب بادشاہ سلامت آپ کے خلاف کیوں ہو گئے ہیں؟ میں تمہیں اسی کے متعلق بتانے جا رہا ہوں۔ اصغر نے ایک گہری سانس لے کر کہا، ہوا یوں کہ بادشاہ سلامت کا وزیر ایک نہایت خراب شخص ہے۔ وہ ویسے تو بادشاہ سلامت کا خیر خواہ ہے، مگر اس کی حقیقت کیا ہے یہ مجھے اس روز پتہ چلا جب وہ میرے پاس آیا۔ پہلے تو مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر بولا، اصغر میں جانتا ہوں کہ بادشاہ تم سے اپنی اولاد جیسی محبت کرتا ہے اور تم بھی اسے اپنے باپ کی جگہ سمجھتے ہو، مگر اس بات کو یاد رکھنا کہ منہ بولے بیٹے کبھی اصلی اولاد کی جگہ نہیں لے سکتے۔ بادشاہ کی کافی عمر ہو گئی ہے، وہ چند سال کے بعد اپنا تخت و تاج اپنے سگے بیٹے شہزادہ اکبر کو سونپ دے گا اور پھر اس کے بعد تمہاری حیثیت کیا رہ جائے گی؟ شہزادہ اکبر تمہیں ذرا سی بھی گھاس نہیں ڈالے گا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ تم اس کے حقیقی بھائی نہیں ہو۔ وہ یقیناً تمہیں محل سے نکال دے گا اور پھر تم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرو گے۔ لہذا تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم میرا ساتھ دو۔ اگر تم نے میرے کہنے پر عمل کیا تو تمہاری زندگی نہایت عیش و آرام سے گزرے گی۔ اس وزیر کی بات سن کر میں کھٹک گیا کہ یہ عیار شخص ضرور کوئی چال چل رہا ہے جو یقیناً بادشاہ سلامت کے خلاف ہوگی۔ اس لیے میں نے کہا، محترم وزیر، آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے۔ بادشاہ اکبر کے تخت و تاج سنبھالنے کے بعد میری موجودہ حیثیت بالکل ختم ہو جائے گی۔ مجھے اپنا مستقبل عزیز ہے۔ آپ مجھے جو رائے دیں گے میں اس پر عمل کروں گا۔ وزیر میری بات سن کر بہت خوش ہوا اور بڑی محبت سے بولا، میں نے بادشاہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، تم اسے ختم کر دو۔ شہزادہ اکبر ابھی صرف 20 سال کا ہے، وہ 25 سال کی عمر میں ہی حکومت کی باغ دوڑ سنبھال سکتا ہے۔ دستور کے مطابق وزیر کو بادشاہ بنا دیا جائے گا، پھر شہزادہ اکبر کو بھی راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ میں بادشاہ بن گیا تو تمہیں بے اندازہ مال و دولت انعام میں دوں گا۔ بولو، کیا تم میری مدد پر آمادہ ہو؟ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وزیر اتنا نمک حرام ہو جائے گا۔ میرا جی تو چاہ رہا تھا کہ اس مکار کی بھٹا سی گردن اڑا دوں، مگر میں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، یہ کام بہت مشکل ہے اور میں کچھ وقت چاہتا ہوں تاکہ اطمینان سے اس پر کچھ سوچ سکوں۔ وزیر نے کہا، میں تمہیں کل تک کی مہلت دیتا ہوں، کل شام کو تم مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کر سکتے ہو۔ یہ کہہ کر وزیر تو چلا گیا اور میں سوچ میں ڈوب گیا۔ بادشاہ سلامت اور شہزادہ اکبر 3 روز کے لیے شہر سے باہر کسی کام سے گئے ہوئے تھے۔ محل میں صرف ملکہ عالیہ تھی۔ ابھی اصغر کی بات جاری تھی کہ شہزادہ اکبر نے اچانک کہا، اصغر، تم نے یہ بادشاہ سلامت اور ملکہ عالیہ کی کیا رٹ لگا رکھی ہے؟ تم ان کا تذکرہ امی حضور اور ابا حضور کہہ کر کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں رہی کہ میں تمہارے امی ابا سے اپنا رشتہ جوڑوں۔ مجھے اپنی حیثیت کا علم ہو گیا ہے۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا
کہ بادشاہ سلامت اور شہزادہ اکبر محل سے غیر حاضر تھے۔ مجھے کچھ اور تو سوجا نہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ بات ملکہ عالیہ کو بتانا چاہیے۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں وزیر کی حرکت سے آگاہ کیا۔ ملکہ عالیہ بہت ناراض ہوئی اور فوراً وزیر کو طلب کیا۔ ملکہ عالیہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں ایک طرف سر جھکائے کھڑا تھا۔ وزیر نے فوراً ہی بھانپ لیا کہ میں نے اس کی شکایت کر دی ہے، مگر وہ اتنا عیار شخص ہے کہ اس نے اپنے چہرے سے کسی قسم کی گھبراہٹ کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ ملکہ عالیہ نے اس سے پوری بات بتا کر پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تم نے اصغر سے بادشاہ سلامت کو قتل کرنے کا کہا تھا؟ وزیر نے ہاتھ باندھ کر کہا، جی ہاں ملکہ عالیہ، یہ بات بالکل درست ہے۔ وزیر کی بات سن کر میرے علاوہ ملکہ عالیہ بھی چونک پڑی۔ وزیر نے کہا، میں بادشاہ سلامت کا وفادار ہوں۔ مجھے اصغر کی طرف سے شبہ تھا کہ اس کے دل میں دولت حاصل کرنے کی ہوس ہے۔ میں اپنا یہ شبہ دور کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے اس کا امتحان لینے کے لیے یہ سب چکر چلایا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ اصغر ایک نیک دل آدمی ہے۔ اگر وہ لالچی ہوتا تو میرے منصوبے کو باخوشی عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتا، آپ سے اس کی شکایت نہ کرتا۔ ملکہ عالیہ کا منہ حیرت سے کھل گیا، پھر وہ مسکرا کر بولی، واقعی تم بادشاہ سلامت کے خیر خواہ ہو، مگر اب آئندہ کبھی اصغر کا امتحان لینے کی کوشش مت کرنا۔ یہ ہمیں اتنا ہی عزیز ہے جتنا کہ اکبر۔ خیر بات آ گئی ہوگی۔ اس واقعہ کے تیسرے روز کا قصہ ہے۔ ملکہ عالیہ کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی۔ شہی طبیب انہیں دوا دے گیا تھا اور سوائے دودھ کے ہر چیز سے پرہیز کرنے کو کہا تھا۔ دوپہر کے وقت میں اپنے کمرے میں جا رہا تھا کہ راہداری میں مجھے وزیر مل گیا۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بولا، اصغر تمام غلام اور کنیزیں پتہ نہیں کہاں مر گئے ہیں، تم یہ دودھ کا گلاس ملکہ عالیہ کو دے آؤ، انہوں نے ابھی ابھی دودھ منگوایا تھا، شاید بادشاہ سلامت اور شہزادہ اکبر واپس آ گئے ہیں، میں ان کا استقبال کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے وزیر کے ہاتھ سے گلاس لے لیا اور ملکہ عالیہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ انہیں بھوک لگی تھی مگر کھانے پر تو پابندی لگی ہوئی تھی، اس لیے دودھ ہی انہیں غنیمت معلوم دیا۔ انہوں نے فوراً ہی گلاس خالی کر دیا مگر دودھ پیتے ہی ان کی حالت غیر ہو گئی۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے گلا پکڑ لیا اور تڑپنے لگی۔ میں یہ تمام ماجرا بڑی حیرت اور پریشانی سے دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں بادشاہ سلامت، شہزادہ اکبر اور وزیر کمرے میں داخل ہوئے۔ ملکہ کی حالت دیکھ کر بادشاہ سلامت کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے جلدی سے شاہی طبیب کو بلایا مگر ملکہ کو دیکھ کر اس نے مایوسی سے کہا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، ملکہ عالیہ کو دودھ میں زہر دیا گیا ہے۔ شاہی طبیب کی بات سنتے ہی وزیر نے اچھل کر میرا گریبان پکڑ لیا اور چیخ کر بولا، سچ بتا، تو باہر راہداری میں ملکہ عالیہ کے دودھ میں کیا ملا رہا تھا؟ ادھر وزیر کی بات ختم ہوئی، ادھر ملکہ عالیہ کی روح قفس عسری سے پرواز کر گئی۔ وزیر کی اس حرکت پر میں حیرت سے گنگ ہو کر رہ گیا تھا۔ وزیر نے بادشاہ سلامت کو قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ اس نے مجھے دودھ کے گلاس میں زہر ملاتے دیکھا تھا۔ انہیں اس کی بات پر یقین آ گیا اور انہوں نے مجھے قید خانے میں ڈلوا دیا۔ وہ حالانکہ مجھے اپنے باپ کی طرح چاہتے تھے مگر اب ان کی محبت نفرت میں بدل گئی تھی۔ پھر انہوں نے میرے قتل کا حکم دے دیا۔ آج سے ٹھیک 3 دن بعد مجھے پھانسی دے دی جاتی مگر میں اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتا تھا۔ میری خواہش تھی کہ بادشاہ سلامت کو پتہ چل جائے کہ ملکہ عالیہ کا قاتل میں نہیں بلکہ وزیر ہے، اسی لیے میں قید خانے سے فرار ہو گیا۔ اصغر خاموش ہوا تو سونی پری نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، وہ وزیر کا بچہ کتنا چالاک تھا، وہ واقعی بادشاہ سلامت کو قتل کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے دودھ میں زہر ملا کر آپ کے ذریعے وہ دودھ ملکہ کو پلوا دیا۔ اس نے ایک تیر سے 2 شکار کیے تھے، ملکہ عالیہ بھی ختم ہو گئی اور آپ کو بھی ان کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا اور ہم دونوں کا راستے سے ہٹنا ضروری تھا۔ اصغر نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، وزیر کو شبہ تھا کہ جب یہ قصہ بادشاہ سلامت تک پہنچے گا کہ وزیر نے میرا امتحان لینے کے لیے انہیں قتل کرنے کی پیشکش کی تھی تو انہیں اس میں وزیر کی مکاری کی جھلک نظر آئے گی اور وہ اس کی طرف سے چوکنا ہو جائیں گے، اسی لیے وہ ہم دونوں کو اپنے راستے سے ہٹا دینا چاہتا تھا۔
شہزادہ اکبر جو ان کی باتیں بڑی خاموشی سے سن رہا تھا بڑے غصے سے بولا، مجھے یہ سب باتیں پہلے معلوم نہیں تھی۔ میں ابھی جا کر ابا حضور کو تمام حالات سے باخبر کرتا ہوں۔ وہ اس کمینے وزیر کو عبرتناک سزا دیں گے۔ میرے بھائی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بادشاہ سلامت تمہاری ایک نہیں سنیں گے۔ میں ہی اس کے لیے کوشش کروں گا کہ انہیں میری بے گناہی پر یقین ہو جائے۔ سونی پری بولی، نہیں اصغر بھائی، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہی کوئی ترکیب کروں گی کہ وزیر کی چالاکی بادشاہ سلامت کو معلوم ہو جائے۔ شہزادہ اکبر اور اصغر اس کو حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ پھر اصغر نے کہا، میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ اگر تم پری ہو تو تمہارے پر کیوں نہیں ہے، جس کی وجہ سے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میری بہن ہو۔ حالانکہ ابھی کچھ دیر قبل ابا جان کا خط دیکھ کر مجھے یقین تھا کہ تم میری بہن ہو، مگر اب میرے دماغ میں یہ خیال آیا ہے کہ تم پری ہو تو تمہارے پر کیا ہوئے۔ اس کے دونوں پر جو جادو کی چھڑی لگانے سے غائب ہو گئے تھے، تالیاں بجانے سے پھر ظاہر ہو گئے اور چاند کی روشنی میں جھل مل کرنے لگے۔ اصغر کی آنکھوں میں ایک چمک سی لہرائی اور اس نے میری بہن کہہ کر سونی پری کو گلے سے لگا لیا۔ سونی پری نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کے بھائی نے اس سے اپنی بہن تسلیم کر لیا۔ اس نے اصغر کو بتایا، کیونکہ میں یہاں آپ کو تلاش کرنے آئی تھی، اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اپنے پروں کو چھپا دوں، کیونکہ ایک پری کو دیکھ کر لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے۔ میں اپنا کام آسانی سے انجام نہیں دے سکتی تھی۔ ابھی ان میں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اچانک وہاں پر ایک تیز آواز گونجی، اصغر تم اس وقت 44 سپاہیوں کے نرخے میں ہو۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم چپ چاپ خود کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ 44 تلواریں تمہیں لمحہ بھر میں کاٹ کر رکھ دیں گی۔ یہ آواز سن کر تینوں اچھل پڑے۔ ٹوٹی ہوئی دیوار کے پاس شہر کا کوتوال کھڑا تھا، اس کے پیچھے بہت سارے سپاہی ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے اصغر کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سٹوری کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آن کر لیں تاکہ جب ہم اگلا پارٹ اپلوڈ کریں تو آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔